बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जो रूलिंग थी तहरीक अदम एतमाद पे जिस अंदाज में वोटिंग नहीं कराई गई, उनकी रूलिंग सामने आ गई। आर्टिकल 5 को उन्होंने इन्वोक कर दिया और उस दिन इजलास फिर नहीं हुआ और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने असम्बली तहलील की, प्रेसिडेंट को एडवाइस किया और असम्बली तहलील भी हो गई। कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि स्पीकर साहब की रूलिंग जो थी वो गलत थी और तमाम इक़दामात जो उसके बाद से दिए गए हैं उनको वापस कर दिया गया, यानी वापस 3 अप्रैल की तारीख पे जाकर तमाम चीज़ें खड़ी हो गई हैं। कौमी असम्बली जो है वो भी बहाल हो गई है, वज़ीर आज़म और उनकी काबीना भी बहाल हो गई है। जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को अपोजिशन ने और हमारे लॉयर्स ने, जो वकला बिरादरी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। इस पे बहुत ज़्यादा खुशियाँ जो हैं वो मनाई जा रही थी कि जी पहली बार ऐसा हुआ है कि अदलिया की तारीख़ में जो नज़रिया ज़रूरत है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी है, जो हर दौर में काम करता दिखाई देता है, उसको दफन कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो इस फैसले के आने से पहले ये कहती दिखाई दे रही थी कि जो भी फैसला आएगा हम उसे कबूल करेंगे, लेकिन अब वो इसको अपने पार्लिमान के जो इख्तियारात हैं उसमें मुदाखलत भी करार दे रहे हैं। सो मच सो के शीरी मज़ारी साहिबा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक वज़ीर हैं, उन्होंने इसको जुडिशल कू का नाम भी दिया। इन्हीं तमाम चीज़ों पे ऑब्वियसली बात भी करेंगे। कुछ और भी अहम मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से सामने आए हैं। पीका ऑर्डिनेंस जो कि एक बहुत मुतनाज़ा ऑर्डिनेंस था, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस, उसके हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामने आया कि उसको कलअदम करार दे दिया गया है। हमने इस पे बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं, किस तरीके से ये ऑर्डिनेंस बहुत सारी वजूहात की बिना पे एक ड्रैकोनियन लॉ था, हमने डिटेल में इस पे प्रोग्राम्स किए हैं। अब कल जो इजलास बुलाया गया है नेशनल असम्बली का, उसका एजेंडा भी सामने आ चुका है। 6 नुकाती एजेंडा है और चौथे नंबर पे उस पर वोटिंग रखी गई है। लेकिन जो इत्तलात हैं वो ये कि हुकूमत कल के दिन भी वोटिंग नहीं कराएगी। उनकी पूरी कोशिश है कि इस मामले को लटकाया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कल का वो बहुत वाज़े है। ये कहा गया है कि इस पे जो 3 अप्रैल को नेशनल असम्बली के सेशन में जो बिजनेस था उसी को वहीं से कंटिन्यू किया जाएगा, यानी कि वोटिंग होगी। लेकिन हुकूमत का ऐसा कोई प्लान नहीं है, ना तो हुकूमत इस्तीफे देने जा रही है। कल बहरहाल एक जो ख़त जिसमें हुकूमत दावा करती है कि आलमी साजिश हुई है, चेंज ऑफ रिजीम की बात करती है, उसको मरासला कह लें, केबल कह लें, जो मर्जी कह लें, कल शायद वो नेशनल असम्बली में प्रेजेंट किया जा सकता है। अगर वाकई हुकूमत कल वोटिंग नहीं कराती तो फिर क्या हालात बनेंगे। कल तो कासिम सूरी साहब भी नहीं होंगे क्योंकि मुत्तहिदा अपोजिशन ने उनके खिलाफ भी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, हमारे साथ सईद गनी साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सूबाई वजीर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, आपका भी बेहद शुक्रिया। बहाल हो गए आप, बहाल होने पे खुश नहीं है, आप जाने पे खुश थे। नहीं बस जो भी है हम खुश हैं। ठीक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के, सीनियर रहनुमा हैं, आपको भी मियाँ साहब खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। पहले तो सईद गनी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो कल का फैसला आया है और तमाम चीज़ें हुकूमत ने जो भी इक़दाम लिए स्पीकर की इस रूलिंग के बाद से उनको उन्होंने ख़त्म कर दिया, कलअदम करार दे दिया है। अब इस फैसले के अंदर एक चीज़ वाज़े जो मेरी दानिश में मुझे समझ जो आई है वो ये कि जी कल वोटिंग करानी ही करानी है, जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अगर कल ये वोटिंग नहीं कराते तो फिर क्या होगा? देखिए, अगर नहीं कराते तो कंटेम्प्ट ऑफ वोट होगी, जाहिर है, और अच्छा, इसमें बात है नहीं। इसलिए कि जब 3 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास हुआ तो आइन के मुताबिक जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होनी थी उसका वो आखिरी दिन था। ठीक, उस दिन वोटिंग होना लाजमी थी, नहीं करवाई गई, फिर ये सारी सूरत डेवलप हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी ये है कि आप कल जब इजलास करेंगे तो आप 3 अप्रैल को खड़े होंगे। 3 अप्रैल को, और 3 अप्रैल को 3 अप्रैल का ही वो ऑर्डर होगा, ऑर्डर डे भी वही होगा, उसी तरह आपने उस पर करवाना है, वोटिंग करवानी है, उसमें लिखा है उन्होंने। और इजलास आप जो है उस वक्त तक चलाएंगे जब तक या तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को डिफीट हो जाए, ज़ाहिर है, उसके बाद फिर आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, या उन्होंने आगे ये भी कहा है कि आप उसको अगर ये कामयाब हो जाती है तो फिर नया लीडर ऑफ द हाउस का चुनाव भी आप करेंगे। एक और चीज़ भी हुई थी जो उस दिन शायद इनको या तो पता नहीं था या क्योंकि सारा पहले से डिज़ाइन किया हुआ था सब कुछ, तो उस 3 तारीख की सुबह स्पीकर के ख़िलाफ़ भी नो कॉन्फिडेंस का मोशन जमा करा दिया गया था। अगर कोई सेशन चल रहा हो
اور اس میں اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس کا موشن آ جائے تو وہ اجلاس نہیں، وہ اجلاس پھر ایڈجن نہیں ہو سکتا. اچھا، اس کی کنٹینیوٹی اسی لیے کروایا گیا تھا کہ کہیں کسی وجہ سے یہ اجلاس جو ہے وہ ایڈجن نہ کر. تو اسی دن ویسے آپ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف بھی کروا نہیں، ایک ہو گیا تھا تو اجلاس کی کنٹینیوٹی درکار تھی نا، تو وہ تو اسپیکر کے خلاف جب نو کانفیڈنس آ گیا تو وہ تو کنٹینیو ہونا تھا. تو انہوں نے تو ایک وائلیشن تھوڑی کی، انہوں نے تو 3-4 ایک ساتھ کر دی نا، کہ اسپیکر کے خلاف نو کانفیڈنس تھا، اس کے بعد بھی ختم کر دیا. ووٹنگ کا آخری دن تھا، وہ ووٹنگ بھی نہیں کرائی، وہ بھی ختم کر دیا، اور اس کے بعد اس کو اڑا دیا انہوں نے، بالکل اسٹریٹ اوے ریجیکٹ کر دیا، اس کا آرٹیکل 5 کا حوالہ دے کے اس کو فارغ کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا وہ تو آئین کے بالکل عین مطابق، اور اسٹریٹ کیس تھا، کوئی اس کے اندر زیادہ. حالانکہ کل کچھ ایسے اسپیکولیشن کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی درمیانی راستہ نکال لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اسپیکر کی رولنگ غلط قرار دے دیں لیکن کہیں کہ جی آپ عام انتخابات کی طرف چلے جائیں. ہاں، سارا دن ریومرز تو یہی چلتی رہی. اس کی شاید وجہ یہ تھی کہ ماضی میں بدقسمتی سے جو ہماری جوڈیشری کے کچھ فیصلے آئے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو یہ خدشات ضرور تھے. لیکن میں ضرور یہ بات کہوں گا کہ 5 ججز ہیں اور متفقہ فیصلہ تھا، کسی ایک جج نے بھی اس سے اختلاف نہیں کیا، اور بالکل ایگزیکٹلی عین آئین کے مطابق جس قسم کا فیصلہ آنا چاہیے تھا وہ آیا تھا. اور اگر یہ نہیں آتا فیصلہ، چلیں یہ تو ایک وقت گزر جائے گا، لیکن اگر یہ ایک روایت قائم ہو جاتی ہے کہ جی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ آئین کو بھی ایک طرف پھینک دیں، قانون کو بھی ایک طرف پھینک دیں اور جو مرضی ہے اس طرح کر لیں، تو یہ پھر اگر طریقہ کار قائم ہو جاتا تو اس سے ہماری شاید جمہوریت کو، آئین کو، پارلیمنٹ کو بہت صحیح. اچھا، اسی پہ پہلے میاں جاوید لطیف صاحب کا موقف لے کر پھر عباسی صاحب کی طرف آؤں گی، حکومت کا موقف جانیں گے. جاوید لطیف صاحب یہ بتائیے کہ کل جس طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے، یہ اطلاعات ہیں کہ یہ جو خط ہے، مراسلہ ہے، جو بھی ہے، اس کو قومی اسمبلی میں لے آئیں گے اور بھرپور کوشش ہوگی کہ کل جس طریقے سے کچھ ٹکرز بھی چل رہے تھے میڈیا میں، کچھ ہمارے رپورٹرز نے رپورٹ بھی کیا کہ اس کو کل رات گئے تک شاید یہ لوگ بحث اس پہ کروانے کی کوشش کریں اور پوری کوشش ہوگی کہ یہ ووٹنگ کل نہ ہو سکے. تو اس صورتحال میں پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں سعدیہ، شکریہ آپ کا، مگر میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ کہاں کی تحریک انصاف تھی جو کہا کرتی تھی آئین، انصاف، اخلاقیات. کوئی آئین نہیں رہ گیا، کوئی اخلاقیات نہیں انہوں نے چھوڑی. آپ یہ دیکھیں کہ ایک انہوں نے غیر آئینی ایکٹ کیا، اس پر ایک فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے کے بعد آپ عددی جو برتری تھی وہ بھی کھو گئے، پوری دنیا کو اس کا علم ہے. اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو آپ یہ تاثر دیا کرتے تھے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اسمبلی پہ، میں لعنت بھیجتا ہوں حکومت پہ، تو لعنت بھیجتے بھیجتے آپ اسی اسمبلی کا حصہ بھی بن گئے اس وقت، اور اس حکومت جس کو آپ لعنت بھیج رہے تھے چند دن پہلے، اس حکومت کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی نہیں ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک فیصلہ آیا، بڑا اچھی بات کر رہے تھے سعید غنی صاحب، نظریہ ضرورت دفن ہو گیا. میں یہ کہوں گا کہ نظریہ ضرورت دفن ہوا تو ان ججز کے متعلق تحریک انصاف کے لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ مجھے یہ بتائیں کہ اگر میں یہ مان لوں جو کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کے لوگ اور جن کی سرپرستی خود عمران خان صاحب فرما رہے ہیں، اگر یہ بات ایک لمحے، کیونکہ اب فیصلہ آ گیا ہے، اس فیصلے پر ان کو حق حاصل ہے، تنقید کر سکتے ہیں، تعریف کر سکتے ہیں. میں بھی تنقید کر سکتا ہوں، تعریف کر سکتا ہوں. اب بات سیدھی سی ہے کہ اگر میں یہ بات مان ہی لوں عمران خان صاحب کے تمام رفقا کی جو گالیاں یا جو چیزیں لکھ رہے ہیں وہ، تو پھر کیا مجھے کوئی سعدیہ یہ بتانا پسند فرمائے گا کہ یہی ججز تھے جنہوں نے صادق اور امین ڈکلیئر کیا تھا عمران خان صاحب کو؟ کیا اس وقت فیصلہ پھر غلط تھا؟ ٹھیک ہے، وہ کوئی دباؤ میں فیصلہ آیا تھا؟ اور یہی ججز تھے کہ جب فیصلہ خلاف آتا ہے تو انہی ججز کے خلاف، عدالتوں کے خلاف ہم دیکھتے ہیں کہ کیمپینز شروع ہو جاتی ہیں. انصاف بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے، آپ کے ساتھ آپ کے حق میں آئے تو آپ کہتے ہیں انصاف ہو گیا. نہیں سعدیہ، تھوڑا سا مختلف، میں اس لیے یہ ٹائم آپ کا ضرور لے رہا ہوں، مگر میں یہ کہنا جو چاہ رہا ہوں وہ اگر اجازت دیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو نواز شریف کے خلاف فیصلہ آیا اقامے کا، تو اس وقت بھی کیا یہی ججز نہیں تھے؟
اور اس وقت جو عمران خان صاحب نے ان کی تعریف کی اور جو باتیں کہیں اور جو 4 سالوں میں ہم دیکھتے سنتے آئے، اس کے بعد آج میں کھڑا ہوں، اگر مجھے مجبور کریں صداقت علی عباسی صاحب، میں کھڑا ہو جاتا ہوں ان کے ساتھ کہ یہ فیصلہ دباؤ میں آیا بقول عمران خان کے. تو پھر کیا یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ نواز شریف کے خلاف جو فیصلے آئے تھے وہ دباؤ میں آئے تھے، کسی کی خواہش پہ آئے تھے؟ آزادانہ فیصلے تھے، تو پھر آج بھی آزادانہ فیصلے ہیں. قابل قبول ہوگا، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن جب فیصلے اس طریقے سے نہیں آتے جیسے آپ لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں تو پھر شیریں مزاری صاحبہ اس کو جوڈیشل کو کا نام دے دیتی ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے عدالت کا احترام ہے اور ہونا چاہیے. وہ اس حد تک ہوتا ہے کہ آپ اس فیصلے کی عمل درآمد میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالیں. اگر فیصلے کے بعد بلاول صاحب، شہباز صاحب اور مولانا صاحب کیونکہ فیصلے کے بینیفیشری تھے، وہ تعریف کر سکتے ہیں، اور میں اگر اس کا ایڈورسری ہوں میں تنقید بھی کر سکتا ہوں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ فیصلے کے حق میں کوئی تعریف کرے گا تو وہ ٹھیک، یا تو کامنٹ ہی نہ کریں. ملک میں ہے جی فیصلہ آ گیا، من تسلیم. تمام اپوزیشن کے لیڈران نے فیصلے کو تاریخی کہا اور یہ کہا. اسی طرح میرا حق ہے کہ میں اگر اس کا ایڈورسریز میں سے ہوں تو میں اس پہ کامنٹ کروں. میں یہ سمجھتا ہوں احترام بھی ہے اور ان کا فیصلہ مانیں گے بھی. لیکن جس سارا قضیہ تھا کہ ایک اسپیکر نے آرٹیکل 5 کی بات کی کہ یہ یہاں پہ ریاست کے ساتھ وفاداری چیلنج ہوئی ہے، عدالت نے اس بارے میں نہ کوئی بات کی، نہ کوئی خط منگوایا، نہ کوئی ثبوت منگوایا. تو ہمارا سوال تو رہ گیا کہ اسپیکر نے جس بنیاد پہ فیصلہ کیا تھا اس بنیاد کا تو ذکر ہی نہیں. آپ کے ڈپٹی اسپیکر نے وہ خط دیکھا ہوا ہے؟ نہیں دیکھیں نہیں دیکھا نا، تو انہوں نے کیسے فیصلہ کر دیا؟ دیکھا نہیں دیکھا. کل یہ بات ہوئی عدالت میں. دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے. ہم یہ کہتے ہیں کیا سارے فیصلے میں اس خط کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایک بین الاقوامی سازش کا یہ اعلیٰ کار بنے، اس بارے میں کوئی بات آئی، انہوں نے پروسیجر کے بارے میں کہہ دیا، اب اگلا انہوں نے آرڈر دے دیا، اس پہ بھی پروسیجر کے مطابق وہ منوان تسلیم کیا جائے گا. دوسری بات، ٹرائیکاٹمی آف پاورز جو آئین ہمارا کہتا ہے، اس میں بہت سارے لیگل ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ جب عدالت نے یہ کہہ دیا کہ 10:30 بجے اجلاس ہوگا، یہ اس طرح ہوگا، عدالت کا یہ اختیار نہیں تھا. تو اس لیے وہ مزاری صاحبہ اس کو جوڈیشل کا نام دے رہی. وہ مزاری صاحبہ اپنے بات کا خود جواب دیں گی. یعنی ایک کوسچن اٹھایا، لیگل ایکسپرٹ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرائیکاٹمی آف پاورز میں. آپ نے بڑا ایک اچھا جملہ بھی استعمال کیا اپنی بات کے آغاز میں. آپ نے کہا کہ یہ تب ہوگا عدالت کا حکم جب ہم عمل درآمد اس پہ نہیں کروائیں گے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تسلیم نہیں کیا. تو عدالت تو یہ کہہ رہی ہے، میں آپ کے سامنے یوں کہ 2 جملے رکھتی ہوں، یہ ان کا 9 نمبر پہ یہ نقطہ ہے. The Speaker is under a duty to summon and hold a sitting of the Assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday 9th April 2022 to conduct the business of the House as per the orders of the day that had been issued for 3rd April. تو 3rd April کو کیا ہونا تھا؟ ووٹنگ. میں آپ کو دوبارہ بتاؤں، عدالت کا جو اختیار ہے وہ اس حد تک تو ہے کہ انہوں نے اجلاس کالے 10:30 بجے بلا لیا. دوسرا، عدالت کا جو امپلیمنٹیشن کا جو اس کا پریکٹیکل پارٹ ہے کہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کو چونکہ ٹائم گزر گیا ہے اس لیے اس کو ٹائم گزرا ہوا کاؤنٹ نہ ہو، وہ اسی دن سے سٹارٹ ہو. اس کے بعد عدالت کچھ نہیں کر سکتی. اس کے بعد آپ کل ووٹنگ کرائیں گے؟ نہیں، میری بات، میرا پہلے پوائنٹ کر لیں. اس وقت کل کی عدالت جو ہے نا، وہ اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا، وہ معزز محترم جج صاحبان کا احترام بھی ہے، ان کے فیصلوں پہ سر نگو بھی ہے، لیکن پارلیمنٹ کی کاروائی معزز جج صاحبان وہاں سے بیٹھ کے سعید غنی صاحب، اب تو ان کی بات میں سارا مطلب سمجھ آ گیا، آپ کو پتہ چل گیا کل کیا کرنے جا رہے ہیں. اپنے آئین اور قانون، کل سوری صاحب بھی نہیں ہوں گے، اسد کیسر صاحب بھی نہیں ہوں گے. دیکھیں میں بھی صوبائی اسمبلی کا رکن ہوں، سینٹ کا ممبر رہا، ہمارے بھائی بھی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، میں وزیر ہوں. ہم نے سب نے حلف اٹھایا ایک. اگر یہ کہیں گے تو میں حلف وہ پڑھ دیتا ہوں. وہ اسپیکر نے بھی اٹھایا ہے، وہ ججز نے بھی اٹھایا ہے، وزیر اعظم نے بھی اٹھایا ہے، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کو پروٹیکٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اس پہ عمل درآمد کروائیں گے، اس کو ڈیفینڈ کریں گے، یہ لکھا ہوا ہے. اب اگر صداقت عباسی صاحب ہوں یا کوئی اور شخص ہو یہ کہے کہ جی جو آئین کے اندر لکھا ہے اس کو میں نہیں مانتا، یہ کہہ سکتے ہیں. میرے اندر جرات نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا.
آئین کے اندر ایک چیز لکھی ہے, مجھے وارہ نہیں کھاتی, میں اپنا عہدہ چھوڑ دوں گا, فارغ ہو جاؤں گا, سسٹم سے نکل آؤں گا, سلف سے باہر نکل آؤں گا, پھر اس کے بعد میں کر سکتا ہوں, لیکن اگر میں اس سلف کے تحت پابند ہوں تو پھر میں نہیں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آرٹیکل 5 ہے اس میں جو ہے انہوں نے کر دیا. آرٹیکل 5 اگر مجھے اجازت ہے نا, ایک لائن کا ہے, صرف ایک لائن کا ہے, میں نے نکال کے رکھ لیا تھا, پہ جانا ہے, لیکن آپ صرف ایک لائن بتا دیں. اس کی جو ٹائٹل ہے نا, یہ کہتا ہے لویلٹی ٹو اسٹیٹ اینڈ اوبیڈینس ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. دونوں چیزیں ہیں. نمبر 1 اس کا ہے لویلٹی ٹو اسٹیٹ از دا بیسک ڈیوٹی آف ایوری سٹیزن. کیا کانسٹیٹیوشن کی اوبیڈینس اسپیکر صاحب کے اوپر لازم نہیں ہے؟ ایک ایسی چیز جو بھی طے نہیں ہوئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مل گئے امریکہ کے ساتھ, اگر مل گئے ہیں تو ہم سے بڑا لانتی کوئی نہیں, میں آپ کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہنے پہ کیا تو ہم سے بڑا غدار وطن کوئی نہیں, ہم اپنی شاید اصلی کسی نسل میں سے نہیں, اگر ہم نے یہ کیا ان کے کہنے پہ تو ٹھیک ہے, بہت بڑی بات, ٹھیک ہے, اگر ہم نے کیا تو. ایک چیز جو ثابت نہیں ہوئی ہے اس پہ ابھی تحقیقات ہونی ہے, آپ نے ایویڈنس دینے ہیں, اپنی ساری چیزیں کرنی ہے, ٹھیک ہے, جو بھی کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک چیز جو ثابت نہیں ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ایک ایسی چیز جو کانسٹیٹیوشن میں واضح طور پر درج ہے, اس کو آپ کیسے اڑا سکتے ہیں؟ رائٹ. دونوں چیزیں الگ ہیں. دیکھیں اگر چلیں فور دا سیک آف دا آرگومنٹ مان بھی لیں کہ جی وہ کیا ہے, اس کا ایک الگ پروسیجر ہے بھائی, آپ ثابت کیجئے, ہمارے پر مقدمہ لگائیے. بلاول صاحب نے بھی کہا ہے کہ پھانسی لگا دو اگر ہم نے یہ کیا تو, اگر ہم نے یہ کیا تو میں پھانسی لگا دوں, لیکن اس کو اب اس کے ساتھ تو نتھی نہ کریں کہ کانسٹیٹیوشن میں چیزیں واضح طور پر لکھی ہیں. تو اس پہ الگ سے میرا یہ خیال ہے, دیکھیں پہلی بات یہ ہے, بٹ آپ کا آئین کہتا ہے کل تو عدالت نے لکھ دیا کہ وہ اراکین ووٹ ڈال سکتے ہیں. بھائی سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے آپ کا, چھوڑ دیں آپ کے ایم ایل ایس کے, آپ کے ایم ایل ایس کے, بھائی آپ کے ایم ایل ایس کے. جاوید لطیف صاحب نے بھی بات کی ہے, سعید غنی صاحب نے بھی بات کی ہے, یہ کیمپین تو آپ قیامت کی نشانی ہے. جو کہتے ہیں ان کو کس نے اختیار دیا ہے, میرے ساتھ سے میری دولت سے زیادہ تو ان کو کیا, وہ یہ کسی کا لکھا فیصلہ پڑھے. ہم تو کہتے ہیں ججز کا حکم سر آنکھوں پہ سر تسلیم خم. تو وہ آپ کہہ رہے ہیں نا, کل امپلیمنٹ نہیں کرنے جا رہے آپ, انٹرپریٹیشن آپ کر رہی ہیں, وہ تو بالکل. چلیں ایسا کرتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے نا تو جاوید لطیف صاحب سے بات کریں گے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو بھی فون پہ لیں گے, وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے میں انٹرپریٹیشن پوچھ لوں گی. ٹھیک ہے, رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. وزیر اعظم عمران خان آج 9:30 بجے لائیو ان کا خطاب بھی ٹیلی کاسٹ کیا جائے گا. آج بھی انہوں نے اپنے پارلیمانی کمیٹی سے ملاقات کی ہے, کیبنٹ اجلاس بھی ہوا اور کہا کہ ہماری حکومت ہے, میں کہیں نہیں جا رہا, ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی, شہباز شریف صاحب کو اچکن ابھی بھی پہننے نہیں دوں گا. جاوید لطیف صاحب ایک تو اس پہ تبصرہ فرمائیں, اور دوسرا یہ کہ جو آج انہوں نے کمیشن بنایا تھا وہ تو جنرل طارق خان صاحب نے خود ہی انکار کر دیا اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ جو خبریں آ رہی ہیں, لیکن یہ زیادہ اپوزیشن کو سوٹ نہ کرتا کہ اگر واقعی یہ اتنے بڑے بڑے الزامات لگا رہے ہیں تو ٹھیک ہے, وہ پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا, اپوزیشن کے پاس بھی موقع ہوتا نام کلیئر کروانے کا. نہیں دیکھیں سعدیہ, ہم اس بات سے انکاری ہیں کہ انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے جو خط لہرایا تھا اور انہوں نے بقول ان کے کہ میں نے ادارے سے شیئر کیا, تو پھر اس ادارے کو آج تک بتا دینا چاہیے تھا اس کی تصدیق یا تردید یا اس سے کیا نکلا. اپوزیشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس کو پبلک نہ ہونے دے, اور پھر آج جو کمیشن بنا رہے ہیں, جو جس طارق صاحب کا نام آپ نے لیا ابھی, تو اس کو کیا اپروچ اپوزیشن نے کیا ہے کہ بھئی آپ اس کمیشن کے سربراہ نہ بنے, بنانے والے بھی خود ہی, انکار بھی سننے والے خود ہی. مگر بات سیدھی سی ہے, یہ ایک جواز بنایا گیا تھا اسی طرح کا جس طرح عمران خان نے کہا تھا شہباز شریف کے متعلق کہ 10 ارب کی مجھے آفر کی کہ آپ پاناما سے پیچھے ہٹ جائیں, اور آج تک اس کا جواب نہیں دیا. مجھے یہ بتائیں کنٹینر پہ چڑھ کے انہوں نے کتنے جھوٹ بولے جو آج تک کوئی ایک ثابت نہیں ہو سکا. اسی طرح اب جو بات کر رہے ہیں کہ میں کسی طور پر اچکن پہنے نہیں دوں گا, میں بڑی معذرت سے
میرے منہ میں لفظ آیا ہوا ہے، اب میں کہہ ہی دوں. مطلب یہ آپ ایک کھلنڈرے کھلاڑی کی طرح، ایک بدماش کی طرح آپ بہیو کر رہے ہو اسٹیٹ سے. آپ مجھے یہ بتاؤ نا، اگر آپ کے پاس اکثریت ہے تو آپ سے اکثریت چھین کوئی نہیں سکتا. اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو آپ رہ نہیں سکتے. کیا آپ کوئی زور زبردستی طاقت کے بل بوتے پہ کوئی اپنے ڈنڈ میں جاوید لطیف صاحب معذرت میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. کچھ نکات جن کا ذکر ابھی عباسی صاحب یہاں پر کر رہے تھے ان کا ذرا میں پوچھ لوں، جو لیگل پوائنٹ انہوں نے ریز کیے ہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، کل جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا ہے جس کے بعد اب انہوں نے کہا ہے اسپیکر صاحب کل اجلاس بلائیں گے، 10:30 کا ٹائم بھی رکھا گیا ہے. اب خبریں یہ ہیں، اور صداقت علی عباسی صاحب PTI کے MNA ہمارے ساتھ بیٹھے بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اسپیکر نے اجلاس بلا لیا تو اسپیکر کی مرضی ہے. اب وہ ووٹنگ کل حکومت نہیں کروانے جا رہی، ان کی پوری کوشش ہے کہ اس معاملے کو لٹکایا جائے. کل وہ جو مبینہ مراسلہ ہے وہ لا رہے ہیں سیشن کے اندر اور اس پہ بحث کروانے کا ارادہ ہے. تو یہ کر سکتے ہیں یا کل ان کو ووٹنگ ہی کروانی پڑے گی؟ دیکھیں، آئین میں یہ لکھا ہے کہ ووٹنگ جو ہے 3 سے 7 دن کے اندر کرانی ہے. ایک دفعہ جب یہ ریزولوشن جو ہے اپنے اعتماد کی وہ موو ہو جائے نیشنل اسمبلی میں، جی اس لحاظ سے جو تاریخ بنی تھی وہ غالباً وہی تاریخ تھی بار کی، اور اس دن ووٹنگ ہونی چاہیے تھی. اب اس دن چونکہ ووٹنگ نہیں ہوئی اور ایک عمل ہو گیا جس کو سپریم کورٹ نے اب کالعدم قرار دے دیا ہے، تو سپریم کورٹ نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہفتے والی تاریخ ہے اس تک، یہ نہیں کہا کہ ضرور اسی دن کریں، اس سے پہلے کی بھی گنجائش چھوڑ دی. اسپیکر جو ہیں اس سے پہلے یا زیادہ سے زیادہ ہفتے تک سیشن منعقد کریں گے تاکہ معاملات وہیں سے دوبارہ شروع ہوں جہاں تھے اتوار والے دن جب یہ 3 اپریل کو، یعنی کل ووٹنگ کروانی ہے ان کو، کیونکہ اس دن ووٹنگ ہی ہونی تھی. اس دن ووٹنگ کے لیے چونکہ معاملہ فکس تھا اور وہ 7 دن جو آئین نے دیے ہیں زیادہ سے زیادہ جن میں ووٹنگ ہونا ہے، وہ 7 دن پورے ہو رہے تھے اتوار والے دن. اب آپ ان 7 دنوں کو آگے نہیں کھینچ سکتے. جو کیا وہ غلط کیا، اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. اب جس دن سیشن منعقد ہوگا یہ تصور کیا جائے گا جیسے کہ ہم اتوار والے دن واپس آ گئے ہیں. اچھا سلمان صاحب، آپ کل یہ ووٹنگ نہیں کرواتے ہیں تو ان پر کیا کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا؟ کل پھر اپوزیشن جو ہے وہ معاملہ شام میں ہم دیکھیں گے عدالتوں میں لے کر جا رہے ہوں گے؟ ایسا ہی بظاہر لگتا ہے کہ یہ ایک بچکانہ سی بات ہو گئی ہے کہ میں نہ مانوں والی بات ہے. اب سپریم کورٹ نے ہر بات واضح کر دی ہے. سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ اب آپ اس پہ ووٹنگ کرائیں. جس کام کے لیے اتوار کو اجلاس منعقد ہوا تھا اور وہ کام نہیں ہونے دیا گیا اس کو اب ہونے دیجیے، اور جو بھی صورت ہے ایوان میں وہ سامنے آ جائے گی. اس وقت تو ضرورت یہی ہے کہ آئین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے. سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ساتھ بھی کھلواڑ نہ کیا جائے. ججمنٹ نے اتنا ہی کیا. یہ جو میں سن رہا ہوں لوگ کہتے ہیں سپریم کورٹ کو کیا استحقاق تھا کہ وہ دن مقرر کرے، کہ یہ عجیب سی بات ہے. سپریم کورٹ نے اتنا ہی کہا کہ وہیں واپس جائیے جہاں آپ تھے، اور وہ تو بلکہ فوراً اسی دن کہہ سکتے تھے کہ آج رات ہی کرو کل صبح کرو. انہوں نے کہا زیادہ سے زیادہ ہم آپ کو ہفتے تک کا وقت دیتے ہیں، 10:30 بجے تک آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا سلمان صاحب، بالکل ٹھیک، ایک آخری سوال میرا آپ سے. ابھی بھی وزیر اعظم صاحب آج تو خیر وہ قوم سے خطاب بھی کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک ان کی صبح سے جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے جہاں جہاں بھی ہوئی ہے وہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کہیں نہیں جا رہا، میں وزیر اعظم ہوں، رہوں گا. ان کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں ہماری حکومت کہیں نہیں جا رہی. وزیر اعظم صاحب پارلیمان میں نیشنل اسمبلی میں میجورٹی کھونے کے بعد ایسا کیا ہے ان کے پاس، یا ایسے کون سے لیگل آپشنز ہیں ان کے پاس جس کے باعث وہ اتنے زیادہ وثوق سے اپنے آپ کو وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، لیگل آپشن تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا. جو اتوار کو کیا گیا وہ کوئی آپشن تو نہیں تھا، وہ تو ایک سراسر بے وقوفی تھی. اب اگر اسی قسم کے بے وقوفانہ مشورے ان کو دیے جا رہے ہیں اور وہ ان کو قابل عمل سمجھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اسی نوعیت کی بے وقوفانہ حرکت پھر ہو جائے اور وہ کہیں کہ ہم ووٹ نہیں گنتے، ہم ممبروں کو سسپینڈ کر دیتے ہیں، یا جو بھی ہے. اسپیکر کی یہ ثوابدید ہے. معاملہ پھر عدالت میں جائے گا، 4-5 دن اور لگ جائیں گے، لیکن بات واپس وہیں آنی. بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. میاں صاحب کنٹینیو کر لیجئے گا. اور لگ ایسے ہی رہا ہے ابھی کہ آپ لوگ، سعید غنی صاحب، سب لوگ جو ہیں وہ دوبارہ سپریم کورٹ ہی جا رہے ہوں گے کل کے بعد. نہیں دیکھیں سعدیہ،
ہاں، اس ملک میں آئین قانون کی بالادستی کے لیے میں بارہا یہ بات کہتا ہوں، کوئی ہم نئی جدوجہد نہیں کر رہے، کوئی سعید غنی صاحب کی جماعت نے کوئی نئی جدوجہد نہیں کی یا مسلم لیگ نے کوئی نئی جدوجہد نہیں کی. پاکستان کی 74 سالہ زندگی میں بے شمار لوگوں نے آئین قانون کی بالادستی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جانیں دے دیں. بے شمار گمنام سپاہی ہیں جو اس بالادستی کے لیے لڑے، مگر ان کی قربانیوں سے اگر آج تک کوئی آئین پاکستان کے اندر قانون نام کی کوئی چیز ہے، کوئی اس کو طاقتور مانے یا نہ مانے. اب آپ دیکھیں نا، طاقتور سے مجھے یاد آیا کہ یہ کہا کرتے تھے کنٹینر پر کھڑے ہو کر کہ پاکستان کے اندر 2 قانون ہے، ایک تگڑے کے لیے ایک کمزور کے لیے. یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے آئی تھی کہ جب نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے تھے تو اس کا جواز بنتا تھا ان کی اس گفتگو کا، مگر آج جب نظریہ ضرورت دفن کر کے کوئی پاکستان کا فرد واحد بتا دے ان چند لوگوں کے علاوہ کہ کل کا فیصلہ آئین قانون کی بالادستی کے لیے تھا یا نہیں، پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا کوئی نئی حکومت ان کے آرڈر سے بن گئی؟ وہ نہیں مان رہے اس کو، یہ کہا کہ اکثریت سے اپنا سلمان صاحب نے بھی بات کی ہے کہ پھر وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گا. سعید غنی صاحب مجھے بتائیں کہ یہ جو میں جاوید عطیہ صاحب سے بھی پہلے پوچھ رہی تھی، تحقیقاتی کمیشن اس کو کیوں مسترد کر رہے ہیں؟ آپ نے بھی جیسے بہت بڑی بات کی کہ یہ چیزیں ہیں تو سامنے آ جائیں. بالکل سیدھی بات ہے، اگر تو ان کے پاس شواہد ہیں، ساری چیزیں ہیں، بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. ہائی پاور کمیشن بنا دیں، جس پہ ثابت ہوتا ہے اس کو پھانسی دے دیں. دوسری سزا کی بات نہیں کرتا، اس کو پھانسی دے دیں. اگر کوئی شخص کسی اور ملک سے مل کر اپنے ملک کے خلاف سازش کر رہا ہے تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. لیکن کسی کو حکومت میں رہنے کا بھی حق نہیں ہے اگر اس کے پاس 172 ممبرز نہیں ہیں. اب اس میں آپ جو مرضی لگا دیں. اس ایم کیو ایم کے دروازے پہ آپ نے جا کے سجدے ریز ہوئے، آپ گئے نا، اس خط کے بعد ہی گئے نا. کیوں گئے بھائی؟ اگر وہ امریکہ کے اشارے پر ان کے کہنے پہ کرے تو کیوں گئے ان کے پاس؟ آپ ان کے پاس بھی گئے، وہ بھی. اچھا، پھر آپ بلوچستان عوامی پارٹی کے پاس بھی گئے، ان کو بھی منت ترلے کرتے رہے. آپ اپنے جو آپ کے ناراض ممبر جن کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں، 27 کے جلسے میں کیا کہا تھا عمران خان نے کہ بھئی میں تو لیڈر جو باپ کی طرح ہوتا ہے، تم نے جو کر دیا معاف کرتا ہوں، تم واپس آ جاؤ. وہ سارے لوگ جو بقول آپ کے غدار ہیں ملک کے، وہ سارے لوگ جو کسی امریکہ کے کہنے پر اس ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر آپ کی حکومت میں آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو اچھے ہیں بہت، وہ معافی ہو جائے گی. اچھا، امریکہ کی سازش کیا تھی کہ عمران کی حکومت چلی جائے؟ یہ سازش تھی نا. حکومت آپ نے خود ختم کر دی تھی اپنی. سازش کا حصہ ہمیں کیا آپ ہیں؟ خود کر سکتے ہیں. سازش کا حصہ ہمیں کیا آپ ہیں؟ بھائی امریکہ یہ چاہتا تھا نا کہ عمران ہٹ جائے. عمران خان نے خود کہا نا کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ عمران ہٹ جائے. تو پھر کل سپریم کورٹ نے امریکہ کی جو سازش تھی وہ ناکام بنا دی. عمران خود اپنے آپ کو ہٹا دیتا ہے، اپنی حکومت ختم کر دیتا ہے، امریکہ کی سازش کامیاب کرا دیتا ہے، لیکن غدار ہمیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری بات کا مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق بنا رہے ہیں بیسیکلی، مذاق اڑا رہے ہیں. بات دیکھیں، ایک بڑی سیدھی بات ہے سعدیہ، جو بات یہ کر رہے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ نے آئین کو پامال کیا ہے. آئین کی پامالی جو ہے وہ سنگین غداری ہے، اور اس کے اندر ان کے لوگ ملوث ہوئے، شامل ہو گئے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ایسے ہی تو انڈو نہیں کیا نا. پریزیڈنٹ کے جو ڈیسیشنز تھے، آرڈرز تھے، اس کو انڈو کر دیا. اسپیکر کو انڈو کر دیا. سارے اقدامات غلط کر دیے. آپ نے آئین کے خلاف کیے تھے. تو غداری کے مرتکب آپ ہو چکے ہیں آئین کے. ہمارے اوپر تو بھی آپ نے ثابت کرنا ہے. بات یہ اکثریت کو جب بیرونی دباؤ پہ واضح آپ کے پاس کمیونیکے موجود ہے، واضح آپ کے پاس جو سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے موجود ہیں، اس میں ان کو دکھانے کے لیے بلایا. اگر یہ انوالو نہ ہوتے تو یہ بھاگ نہ جاتے. کسی نے نہیں کہا کہ سارے غدار ہیں. ہم نے کہا ہے کہ صرف 3-4 لوگوں کو اس کا پتہ ہے، باقی سارے بیچارے معصوم ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے. جو مجھے بتا دینا ہمارے ایم این ایز کو جو خریدا گیا 22-24 کروڑ روپے میں، وہ جو بیچارے جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، تو یہ کہاں پہ اخلاقیات ہے؟ کیا آئین میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ آپ کی ریاست سے وابستگی ہے؟ واضح ایک ملک کا کے اشارے، واضح آپ کی کمیٹیاں، آپ کو بلایا، پارلیمنٹ کو دکھایا. کل ہم دکھا رہے ہیں ایک بات، کل دکھا رہے ہیں
بالکل دکھا اس پہ بحث ہوگی. دیکھیں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ کل عدم اعتماد پہ ووٹنگ نہیں ہوگی، نہ میں کہہ سکتا ہوں. آپ نے ابھی تو پہلے کہہ دیا، آپ نے کہا کہ کہیں یہ تھوڑی لکھا ہے. نہیں میں وہ اب دوبارہ دوسرا کر رہا ہوں. پہلی بات تو میں نے کوئی نہیں کہا، لیکن میں نے یہ کہا ہے کہ جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ اس عدم اعتماد کی تحریک کو 10:30 بجے اس پروسیس کو شروع کرنے کا ہے. اس کے بعد عدالت کا کام ختم ہے، وہ جو اندر اسپیکر ہے وہ اپنا کرے گا. لیکن سوال کیا ہے، یہ عددی اکثریت ایک دم سے آپ کو آ گئی، خط آتا ہے 2 دنوں بعد عدم اعتماد ہوتی ہے، اس کے بعد لوگ جا کے ان سے ملتے ہیں. ہمارے منحرف ارکان کو بلایا جاتا ہے 8 کو، ان کو بریفنگ دی جاتی ہے، پتہ نہیں اور کیا کیا دیا جاتا ہے. اچھا میں ایک منٹ، کیا کون کو یہ جاننے کا حق نہیں ہے؟ میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، میں نے ابھی آئین کا حلف اٹھایا ہے. اس آئین میں جو اس کا شیک نمبر 5 ہے، جو اس کا سیکشن 5 ہے، وہ کہتا یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ وابستگی، مجھے ریاست کے ساتھ غداری کا ثبوت میرے پاس ہے، بالکل ہے. اسی کے لیے ہمیں کمیشن میں آیا، وہ کمیشن فیصلہ کرے گا. لیکن اگر کسی ملک کے کہنے پہ ریجیم چینج ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس خط کا این ایس سی کا جو کمیونکے ہے، جو اس کا اعلامیہ ہے، کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ اپوزیشن نے امریکہ سے پیسے پکڑ کے؟ بالکل لکھا ہے، میں نے بریفنگ لیا ہے، میں ٹی وی پہ ریکارڈ کیا. کہاں لکھا ہے؟ میں نے کمیونکے میں یہ نہیں لکھا کہ اپوزیشن نے پیسے پکڑے. مجھ سے میری بات ہو رہی ہے، آپ نے کہا بالکل لکھا ہے، میں بتا رہا ہوں پیسے لیے انہوں نے. میری بات سنیں کیا لکھا ہے. یہ لکھا ہے 3 دفعہ عدم اعتماد کا ذکر آیا، اگر عمران خان کو نہ ہٹایا تو پاکستان کو سیریس کانسیکوینسز ملیں گے. اگر وہ جو کہتے ہیں کہ ہم بیگرز ہیں، ہمیں تو کچھ چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چوز کریں، ہم آپ کے خادم ہیں، اگر وہ آ جائے تو پاکستان کو معافی ہے. کس بات کی معافی ہے پاکستان کو؟ کیا پاکستان نے کیا؟ 80,000 بندہ مروایا، 150 لاکھ کا نقصان کیا. پاکستان کو کس بات کی معافی ہے؟ مجھے غداری ہو رہی ہے، کوئی خود سری. آرٹیکل 5 جو انووک کیا اسپیکر صاحب نے، سوری عمران خان نے کہا کہ میں تو شکرانے کے نفل ادا کیے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف نو کانفیڈنس جمع کرا دی. جی عمران خان نے کہا کہ میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، عمران خان نے کہا میرے پاس سرپرائز ہے، پھر 27 کو کہا کہ میرے پاس خط ہے. بات یہ ہے کہ یہ 7 تاریخ کی بات کرتے ہیں نا، 7 تاریخ کو خط ان کو ملا ہے. ایک سیکنڈ نا بھائی، نو کانفیڈنس پہ بات تو 2020 سے ہو رہی ہے، 2 دن بعد ہوتی ہے، بات ہو رہی ہے. جمع بھی ہوئی ہے نا میرے بھائی، جمع بھی ہوئی ہے. میٹنگ ہے تو نومبر سے اکتوبر سے ہو رہی تھی. میں 4 دفعہ ذکر ہے. اچھا اب یہ فیصلہ ہوگا. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اکتوبر سے یہ کہانی چل رہی ہے، اور مجھے پتا ہے یہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم غدار ہیں تو ہم غدار ٹھہرے. ٹھیک ہے، اور اگر ان کے پاس اکثریت نہیں ہے تب بھی یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے. بھائی یہ کسی کی جاگیر تھوڑی ہے. شہنشاہ عالم ہے، یہ کوئی وائرس ہے کسی تبدیل کر دیں. جاوید لطیف صاحب، یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس میں یہ سیاست دانوں، میں تو ساری پارٹیوں کو کہہ رہی ہوں کہ بھائی عوام کا بھی کوئی فکر کر لیں، اکانومی کی کیا حالت ہو رہی ہے. آج چلیں وہ شکر کر کے کچھ 4 روپے واپس آیا ہے ڈالر، لیکن جو اکانومی ہے، جو مہنگائی ہے، وہ وہیں کی وہیں ہے. ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ مزید آئل پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دی جائیں گی. تو یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیسے ختم ہوگی کہ بھائی ہم اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جائیں؟ اس عوام کا کون سوچ رہا ہے؟ نیا الیکشن کر رہے ہیں. یہ سعدیہ پیدا کون کر رہے ہیں؟ باسی صاحب کہہ رہے ہیں نیا الیکشن کروائیں بس. ڈالر نیچے آیا. اچھا ایک سیکنڈ دیکھیں، 3.5 سال ہم کہتے رہے الیکشن کروائیں. کیا الیکشن انہوں نے کروائے؟ آج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں، ہم آج بھی الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ کہہ دیں کہ جو انہوں نے ترامیم کی الیکشن کمیشن کے اختیارات میں، جو قوانین چینج کیے ان کو واپس لیتے ہیں تو دوسرے دن الیکشن کروا لیں. کون کہتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے؟ اور کون کہتا ہے کہ ان حالات میں ہم ہر صورت حکومت کرنا چاہتے ہیں؟ وہی بات سیدھی سی ہے کہ کل کا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے، اس وجہ سے تھوڑا لوگوں کو سکھ کا سانس ملا ہے اور $4 نیچے آیا ہے. اب حکومت تو آج تک ان کی ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں ٹماٹر کے ریٹ کیا ہیں؟ جو کہتے ہیں ٹماٹر سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے. جو آج آٹے کا ریٹ کیا ہے؟ جو کہتا ہے میرا سروکار کوئی نہیں آٹے سے. تو کیا ریفارمز 4 سال میں لے کر آئے کہ ان ریفارمز کے لیے یہ آئے تھے لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے یا لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے نہیں آئے تھے؟ وہ بھی آپ جب ہمیں بتا دیں. لیکن اب آپ کا الیکشن کمیشن کا جو بیان ہے کہ 6 مہینے تک وہ نہیں کروا سکتے ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن یہ بات کر سکتا ہے؟ وہ تو آئین کے تحت پابند ہیں. اگر
حکومت چلی جاتی ہے, اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, تو 90 دن اور مدت پوری ہو تو 60 دن کے اندر اندر انہوں نے کروانے. سعدیہ, جو یہ ترامیم کر رہے تھے ای وی ایم مشین دوسرا تیسرا, تو کیا الیکشن کمیشن ان کو جواب نہیں دے رہا تھا کہ ایسے ممکن نہیں ہے؟ کیا الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے کہ میں نے 15 خطوط لکھے ان کو, اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا؟ میں نے دینا تھا یا سعدیہ افضال نے اس کا جواب دینا تھا؟ انہوں نے دینا تھا. آج الیکشن کمیشن افسوس نہ کرتا اگر ان کو ڈریس کرتا. ذکر انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی کیا ہے. لاسٹ کامنٹ میں پس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. 2018 کے جب الیکشن ہوئے تھے نا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ آئین میں ایک ترمیم کی گئی تھی کہ سینسس کے پروویژنل جو ریزلٹس آئے ہیں اس کی بنیاد پہ حلقہ بندی کر لی جائے, ون ٹائم ایگزمپشن دی گئی تھی. تو جب سینسس نوٹیفائی ہوا, ابھی انہوں نے کیا نا, ہوا تو اس کے بعد نہیں حلقہ بندی لازمی. تو الیکشن کمیشن جو حلقہ بندی کی بات کہہ رہا ہے وہ آئین میں لکھا ہوا ہے, ان کے مرضی نہیں ہے. سعید غنی صاحب, صداقت علی عباسی صاحب, میاں جاوید لطیف صاحب, بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی ول سی یو ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.